बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। और आज हम गुफ्तगू करेंगे सूरह हिजर की आयत नंबर 80 से 80 नंबर आयत से इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। और इन आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने कौम समूद का जिक्र किया है। कौम समूद जो है हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम है, उनका जो है वो जिक्र किया गया है। आप जानते हैं कि हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम आद थी, और कौम आद को अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी बगावत और नाफरमानी की वजह से हलाक कर दिया था। उनकी जगह पर उनके बाद जो है कौम समूद को आबाद किया, और कौम समूद जो है वो आबाद थी इसे हिजर के मुकाम पर। और ये हिजर का मुकाम जो है वो सऊदी अरब के अंदर इस वक्त ये मुकाम है, तो वहाँ पर जो है ये कौम आबाद थी। चुनांचे मुस्तदरक के हाकिम की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कौम समूद जो है उस जगह पे आबाद थी, और ये अपने घर जो है वो कच्चे घर बनाती थी, कच्ची मिट्टी के घर बनाते थे। तो वो जो थोड़ी सी तूफ़ान आंधी से क्या होते थे, वो घर गिर जाते, लेकिन बनाने वाला ज़िंदा रहता था। गुजारे कि मिट्टी है, मिट्टी के तौदे हैं तो वो बच जाता, लेकिन घर टिकते नहीं थे। तो आखिर इन्होंने सोचा कि हमें यूँ करना चाहिए कि पहाड़ों को तराशना चाहिए, ये पत्थर के जो पहाड़ इनको तराश के इनकी गारों के अंदर जो है तराश के कमरे बनाएं, और उस तरीके से जो है ये होगा कि वो मजबूत पहाड़ों के जो घर होंगे तराशे पत्थरों के, तो ज़ाहिर है कि वो तूफ़ान आंधी से टूटेंगे नहीं और गिरेंगे नहीं। चुनांचे इन्होंने जो है वो पहाड़ों को तराश के जो है घर बनाए। ज़ाहिर आप समझ सकते हैं कि पहाड़ों को तराश कर कितने मजबूत घर बने होंगे, बड़े बड़े तौदे, बड़े पत्थरों के बड़े बड़े कवी जो है हैकल जो है ये पहाड़। अब ये खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे, और एक अरसे से ये ज़िंदगी गुजर रही इनकी अपनी जिस तरीके से, और आसूदा हाल थे। अल्लाह तबारक व तआला ने मुआशी तौर पर इनको आसूदा रखा था। तो जब इनकी नाफरमानियाँ बगावतें बढ़ीं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनमें पैगम्बर मबूस किए, हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है कि एक मुतवस्सित तबके की शख्सियत थे, बहुत आला ख़ानदान के शख्सियत नहीं थे, मुतवस्सित दर्जे के थे। और लेकिन वहाँ बड़े बड़े सरदार भी थे, बड़े बड़े रोसा थे, लिहाजा उनको ज़्यादा वो अहमियत भी देते थे हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबूवत का दावा किया और फरमाया कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने नबी बनाकर भेजा है, तो ज़ाहिर है कि वो एक मुतवस्सित ये मुआशी हैसियत के इंसान, अब उन्होंने उसको बड़ा हकीर जाना और अपनी इंसल्ट जानी, और हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बेतौकीरी करने लगे। उनकी बात को सुनते नहीं थे, उनको जो गया कि वो भरे मजमे के अंदर जो उन की तौहीन करने की कोशिश करते थे। इस तरीके से रवैया चलता रहा। तो एक मरतबा ये हुआ कि सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दावत दे रहे थे उनको तौहीद की, ईमान की। तो उन्होंने कहा कि अच्छा सुनिए, आप एक अरसे से हमें दावत हक़ देते हैं, आप ऐसा करें कि आप जो है वो अल्लाह से दुआ करें और हम अपने बुतों से दुआ करते हैं, फिर देखते हैं कि अल्लाह आपकी दुआ सुनते हैं या हमारे बुत कोई कार्रवाई करते हैं। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। और उन्होंने कहा कि फिर हम आपसे कोई निशानी मांगे तो आप लोग अपना कोई कमाल दिखाएं, कोई मौज़ा ऐसा दिखाएं कि जिससे हमें पता चले कि आप अल्लाह तबारक व तआला के भेजे हुए हैं। सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है। कहा कि कल आइंदा जो है उन सरदारा ने जो है वो समूद ने कहा कल आइंदा जो है हमारा मेला है, ये सालाना मेला किया करते थे, हमारा मेला है। उस मेले में ये अपने घरों से सारे बुतों को ले जाते थे वहाँ, और वह बुतों को ले जाकर फिर बुतों के सामने फरियाद करते और दुआएं करते थे। कहता अब सब बुत हम लेके जाएंगे अपने, तुम भी अपने माबूद को लेके आना, मतलब है अपने खुदा से मांगना, हम अपने बुतों से दुआ मांगेंगे, फिर देखते हैं कि तुम्हारा खुदा क्या करता है और हमारे बुत क्या करते हैं। सालेह अलैहिस्सलाम फिर मैं बहुत अच्छा है। अब अगले दिन जो है उस मैदान में, उस जंगल में सब जमा हो गए जहाँ पे मेला था, एक पूरी दुनिया जम गफ़ीर है। अब वहाँ सब बुत रख दिए गए, और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के साथ गुफ्तगू हो रही है कि ठीक है, हम आपसे जो मुतालबा करते हैं वो आप जो पूरा करें। क्या मुतालबा? मुतालबा ये कि ये जो पत्थर है, एक बहुत बड़ा पत्थर वहाँ मौजूद था। एक सरदार ने कहा कि ये जो है जुंदा, गालिबन उसका नाम था, जुंदा बिन अमर, उन्होंने कहा ये जो पत्थर है, इस अल्लाह से आप दुआ करके इस पत्थर में से एक ऊँटनी पैदा कीजिए, वो 10 महीने की गाबन ऊँटनी हो और खूब बदन पे उसके बाल हों,
اور جو پیدا ہوتے ہی وہ بچہ جنے، پھر ہم آپ کے خدا کو مان لیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت اچھا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام جو ہے وہ 2 رکعت نماز کے لیے آپ نے مصلی بچھایا اور اللہ اکبر کر کے 2 رکعت نماز میں کھڑے ہو گئے۔ ادھر انہوں نے اپنے بتوں کے سامنے دعا کرنا شروع کر دی کہ اس کی دعا قبول نہ ہو۔ بتوں سے کہنے لگے کہ آپ کو ایسی وبال و آفت ڈالو کہ صالح کی دعا قبول نہ ہو۔ ادھر وہ یہ کرنے لگ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام 2 رکعت نماز حاجت سے فارغ ہوئے اور اللہ سے دعا کی۔ بس دعا کر ہی رہے تھے کہ اس پتھر میں سے یوں آواز آنے لگی کہ جیسے بچہ جنا جاتا ہے، جیسے بچہ جنتی ہے اونٹنی، اس طرح کی آواز آ رہی ہے۔ اب یہ آواز جب دیکھی انہوں نے تو اور آہستہ آہستہ وہ آواز بڑھتی چلے گی، یہاں تک کہ بالکل ولادت کے قریب کی صورتحال پیدا جیسی ہوتی ہے ویسے ہوئی، اور ایک دم وہ پتھر شق ہوا، پھٹا، اور اس میں سے جو ہے وہ اونٹنی، پوری بالوں والی اونٹنی 10 مہینے کی گابن باہر نکلی، اور وہ عام اونٹنیوں سے اس کا قد کاٹ، اس کا یہ سننا بڑا چوڑا، لمبی چوڑی تھی، وہ پیدا ہوئی، اور پیدا ہوتے ہی اس نے جو ہے وہ بچہ جن دیا جو شرط لگائی تھی۔ اب یہ ظاہر ہے کہ بالکل کھلا مظاہرہ، پتھر میں سے ایک زندہ اونٹنی پیدا ہو جانا، یہ تو کسی کے عقل میں نہیں آتا۔ گویا کہ انہوں نے تو ایسی گویا کہ اٹکل ماری تھی کہ ایسا ہونا ممکن ہی نہیں ہے، زندہ میں سے زندہ کو پیدا ہو تو یہ پتھر میں سے کیسے پیدا ہوگا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اپنے پیغمبر کو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نصرت کرتے ہیں اور معجزات دکھاتے ہیں، اور معجزہ نبوت کے دلیل تو وہ اونٹنی پیدا ہوئی اور بچہ جنا۔ اب وہ جندہ بن عمر جو تھا وہ تو اسی وقت ایمان لے آیا، اور اس کے ساتھ اس کے قبیلے کے جتنے لوگ تھے وہ ایمان لے آئے۔ اب جو باقی اور 4 سردار موجود تھے انہوں نے بھی چاہا کہ وہ ایمان قبول کریں، لیکن ان میں سے جو ہے ایک شخص نے ان کو جو ہے ورغلا دیا، کہا نہیں ابھی صبر کرو، آہستہ آہستہ، کوئی بات نہیں، ابھی جندہ مسلمان ہوا ہے، دیکھتے ہیں، ٹھہر جاؤ، یوں کر کے ان کو وسوسہ ڈالا، اور وہ جو ہے وہ ایمان لانے سے باز آ گئے، رک گئے۔ اب وہ اونٹنی کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے جو انسٹرکشنز تھی وہ حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے سے قوم کو دے دیں کہ دیکھو اس کا باری، پانی کی باری ہے، ایک دن یہ پانی پیے گی اور سارا پی جائے گی، اور ایک دن جو ہے وہ تمہارے جانور پانی پئیں گے۔ تو گویا کہ ایوری ادر ڈے پانی کی ترتیب چلے گی، یعنی جس دن یہ پانی پیے گی تو کوئی نہیں پیے گا، اور جس دن جو ہے وہ تمہارے جانور پئیں گے تو یہ پانی نہیں پیے گی۔ لہٰذا یہ ترتیب شروع ہو گئی، اور یہ جس دن پانی پیتی وہ کنویں کے اندر منہ ڈال دیتی اور اپنی ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑی ہو جاتی، یہاں تک کہ ٹانگیں جب چوڑی کرتی تو یہ قوم والے جو ہے قوم ثمود سے دودھ جو دھو لیتے تھے، دودھ نکال لیتے، بالٹیوں کی بالٹیاں، برتنوں کے برتن بھر لیتے، اور وہ پانی پیتی رہتی، پورا جناب پانی اس کا آخری جو قطرے تک چوس لیتی، کنویں کا پانی پی لیتی۔ اس کے بعد وہ اپنی گردن نکالتی اور پیچھے ہٹتی، یہاں تک اتنے عرصے میں وہ سارے قوم کے لوگ جو دودھ نکال لیتے۔ تو وہ کہ ترتیب یہ ہوگی کہ ایوری ادر ڈے ان کو دودھ پینا پڑتا تھا کیونکہ پانی میسر نہیں آتا تھا، اور وہ باقی دوسرے وقت میں وہ پانی پیتے اور جانور ان کے پانی پیتے۔ یہ سلسلے سے چلتا رہا، اور وہ جو دودھ تھا اس دودھ کو یہ پیتے بھی تھے، بیچتے بھی تھے، یہاں تک کہ اس کا گھی مکھن بنا کر جو ہے دائیں بائیں علاقے میں بیچنے لگے۔ بڑے آسودہ حال، سالہ سال بڑی آسودہ زندگی گزرتی رہی۔ ادھر حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ وحی میں فرمایا کہ اے صالح تیری قوم اس اونٹنی کو قتل کرے گی، تیری قوم میں ایک آدمی ایسا پیدا ہوگا جو اس اونٹنی کو قتل کرے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، تو قوم کے سرداروں کو اکٹھا کیا کہ بھئی مجھے ایسی خبر ملی، مجھے لگ رہا ہے کہ تم میں کوئی شخص قتل کرے گا، اور وہ پیدا ہوگا بچہ اور وہ بڑا ہوگا اور قتل کرے گا۔ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، کیسی بات کر رہے ہیں، ہم نے اس کا سوچا ہی نہیں، یہ تو خدائی نشانی ہے اور ہمیں کتنے منافع اس سے حاصل ہیں، نہیں ہم نے ایسا نہیں سوچا۔ تو قوم نے سوچا کہ دیکھو پتہ کرو کہ کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے، پتہ چلے کہ 10 گھروں کے اندر بچے پیدا ہونے والے، تو قوم نے کہا کہ ان بچوں کو قتل ہی کر دو، ابھی سے مار دو بچوں کو، جب یہ مری جائیں گے تو ان میں کون سا بچہ ہوگا جو بڑا ہو کے قتل کرے گا۔ تو اللہ کی شان دیکھے کہ 9 بچے تو قتل ہو گئے، ان کے والدین ان کو قتل کر دیا۔ ایک بچہ جس کا نام قزار بن سالف تھا وہ بچ گیا۔ وہ بچنے کی ترتیب ایسی بنی کہ وہ اس پیدا جب اس کی آنکھیں نیلی تھیں، نیلی آنکھیں، سرخ چہرہ، بڑا عجیب و غریب حسین بچہ۔ اب وہ قوم والے اس کو دیکھ کے جو ہے ایسے فریفتہ ہوئے،
تو کسی کا جینا چاہ، خاص اس کے ماں باپ کا جینا چاہے اس کو قتل کریں، تو انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، 9 تو مار دیے ہیں، کوئی چلو ایک کی خیر ہے۔ تو یہ پتہ نہیں کہ وہ ایک ہی اصل تھا، تو قوم نے اس کو چھوڑ دیا، اور اس کی نشو و نما اس انداز سے ہوتی تھی، وہ ایک دن میں اتنا بڑھتا تھا جتنا عام بچہ ایک ہفتے میں بڑھتا ہے، اور ایک ہفتے میں وہ اتنا بڑھتا تھا جتنا عام بچہ ایک مہینے میں بڑھتا ہے۔ کہ تیزی سے جناب وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور خوبصورت کڑیل جوان نکلا۔ اب جب اس کو دیکھا تو وہ 9 بچوں کے جو والدین تھے ان کو بڑا دکھ ہوا کہ یار دیکھو آج ہمارا بچہ ہوتا تو وہ بھی اسی طرح ہوتا۔ ان کو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام پر غصہ آنے لگا کہ یہ اس نے ہمارے بچے مروا دیے ہیں، اور ہم نے اس کے چکر میں آ کے اپنے بچے قتل کر دیے، اور یہ دیکھو ہم اگر بچے ہمارے ہوتے تو دیکھو یہ دیکھ کتنا کڑیل خوبصورت نکلا، نشو و نما دیکھو اس کی، تو ہمارے بچے بھی آج اس کے ساتھ کھیلنے والے ہوتے۔ تو گویا کہ ظاہر ماں باپ کو فطری طور پہ ایسی چیز ہوتی ہے۔ اب ان کو بھی غصہ، انہوں نے یہ آپس میں طے کیا، ان 9 جو والدین 9 باپ جو تھے، انہوں نے سوچا ہم حضرت صالح کو قتل کر دیتے ہیں، اسے ہمارے بچہ قتل کروائے، ان کو قتل کرتے۔ لہذا اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ وہ مسافر بن کے اپنی بستی سے چلے، سب لوگوں سے مل کے ہم ذرا سفر پہ جا رہے ہیں، دوسرے گاؤں جا رہے، کوئی کام ہے۔ مقصد یہ تھا کہ ہم مسافر بن کے چلیں گے اور چپکے سے جو ہے صالح علیہ السلام کو قتل کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد واپس آئیں گے تو بستی والے تو کہیں گے یہ تو ہے ہی نہیں قادر، یہ تو فلاں جگہ گئے ہوئے تھے، یہ تو خود مل کے گئے ہم سے، ان بیچاروں کے کہاں قتل کیا ہوگا۔ تو یہ ترتیب بناتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاکستان کے اندر قتل کرنے والے بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ قتل کر کے سیدھے تھانے جا کے تھانے دار کو پیسہ دیا ہوتا ہے کہ تھانے جا کے جناب وہ لاکر کے اندر پچھلی ڈیٹوں کی جو گرفتاری ڈال دیتے کہ یہ تو 2 دن سے بندہ جیل میں ہے، یہ 2 دن سے بندہ تو تھانے میں ہے۔ اب وہاں پتہ چلا چوری ہوئی، بندے نے پہچان لیا، جی اس کو پہچان لیا یہ بندہ تھا، وہ کہتا کیا بات ہے، یہ 3 دن تو تھانے پہ ہے۔ تھانے دار صاحب کہتے ہیں دیکھو جی یہ تو یہاں تھانے میں تھا، یہ کل چوری ہوئی، یہ کہاں سے چوری کرے گا، یعنی فراڈ کی انتہا۔ تو چلتا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ وہاں بھی انہوں نے یہ سوچا کہ یہ بستی والے ہمیں یہ سمجھیں گے، یہ مسافر بن کے چلے، ایک پہاڑ کی کھوک کے اندر چھپ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام جو ہے وہ مسجد میں رات گزارتے تھے، مسجد میں رات گزارتے تھے، اسی وجہ سے گھر میں نہیں ٹھہرتے تھے، کیونکہ گھر پہ کوئی بھی آ کے جو آپ پہ حملہ کرے تو یہ مسجد کے اندر رہتے تھے۔ اب آپ مسجد کے اندر موجود تھے، اب عشاء کے بعد مسجد میں، اور یہ لوگ رات کے اندھیرے میں وہاں سے نکلے اور آپ کے اس کی طرف جو ہے قتل کرنے کے لیے بڑھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ کو متعین کیا، اور ملائکہ نے ان پر جو ہے وہ پتھر برسائے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ جس پہاڑ کی کھوک میں چھپے ہوئے تھے وہاں پر جو اس کے ایک بہت بڑی چٹان اللہ نے ان کے اوپر گرا دی، اور وہیں پہ کچلے گئے، وہیں کچلے گئے۔ اب بستی کے اندر تلاش ہوئی کہ یار وہ مسافر آئے نہیں، کئی دن ہو گئے، کہاں ہیں؟ جب پتہ کیا کوئی اگلے دن نکلے تو دیکھا کہ یہ تو وہ کچلے پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا جی دیکھو جو صالح نے جو ہے وہ ہمارے بندے مار دی، لہذا وہ جو ہے کہ ان کا مرنا بھی حضرت صالح علیہ السلام کی گردن پر کہ انہوں نے مارا، لہذا ہم صالح کو چھوڑیں گے نہیں۔ صالح علیہ السلام کی قوم دشمن ہونے لگی۔ تو گویا کہ اس طریقے سے جو ہے ادھر یہ ترتیب چلی، ادھر حضرت صالح علیہ السلام دعوت حق تو دیتے تھے، لیکن قوم جو ہے وہ اونٹنے کی بھی دشمن ہوئی بھی تھی۔ تو وہ قزار بن سالف جو ہے وہ کڑیل جوان بڑا ہو گیا۔ اب ایک سردار تھا، اس کی بیوی، اس کی بہت سی جو ہے وہ خوبصورت بیٹیاں تھیں، اور مویشی اس کے بہت ہوتے تھے، اور وہ مویشی ایک دن پیاسے رہتے اس اونٹنی کی وجہ سے، تو وہ بڑی تنگ آتی کہ یار یہ اونٹنی ہمارے لیے عذاب بن گئی ہے کہ دیکھو ہمارے جانور پیاسے رہتے ہیں۔ اور پھر ہوتا یہ تھا کہ سردیوں میں جانور جو ہے وہ وادی سے کے اوپر سے اندر غاروں کے اندر گھستے تھے، تو یہ اونٹنی بھی غاروں میں جب گھستی تھی، اس کے خوف سے ڈر سے جانور اوپر چلے جاتے تھے، اوپر سردی برداشت کرتے، ان کو نقصان پہنچتا، اور یہ اپنے نیچے غاروں میں رہتی۔ اور گرمیوں میں اوپر کھلی فضا کے اندر جانور جہاں چاہتے، یہ اونٹنی بھی کھلی فضا میں جاتی، تو اس کی ہیبت ناک جو صورتحال کو دیکھ کر جانور ڈر کے وہ گرمیوں میں پھر اندر جو غاروں میں اندر، اور وہاں جو حرارت و تپش میں وقت گزارتے۔ تو گویا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دشمنی کا باعث بنتی چلی گئیں۔ تو وہ سردار کی بیوی نے جب وہ لالچ دیا قزار بن سالف کو بھی، اور 1-2 اور لوگ تھے کہ جو ان کو قتل کرے گا
تو میری یہ خوبصورت جو بیٹیاں، ان میں سے جس خوبصورت بیٹی پہ ہاتھ رکھو وہ تمہیں دے دوں گی۔ اور ایک جو ہے سردار کی بیٹی خود تھی، جو مختارہ اس کا نام تھا، وہ بیٹی وہ حسین و جمیل تھی، اس کے اپنے بڑے مویشی تھے۔ تو وہ جو سردار کی بیٹی، اس نے قزار بن ثالث سے کہا کہ اگر اس کو تو قتل کرے گا تو میں اپنا آپ تجھے دے دوں گی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اب نوجوانوں کو بستی قطب ہوئے نوجوان، یہ قزار نے اپنے ساتھ 7 اور لوگ ملا لیے، 8 کا جتھا بن گیا کہ ہم نے جو اونٹنی کو قتل کرنا ہے۔ لہذا ترتیب بنا کے یہ جو ہے اس کی گھات لگا کے بیٹھ گئے۔ اب یہ اونٹنی جو اپنے مقام کی طرف آئی، تو جیسی آئی ہے تو ان میں سے ایک نے اس کو تیر مارا۔ جیسے تیر مارا تو اس کی جو ران میں تیر لگا تو ران اس کی چھل گئی اور وہ تکلیف سے تھوڑی سی دوڑی۔ اب جیسے دوڑی تو وہ سردار کی جو بیوی تھی وہ اپنی حسین بیٹی کو لے کر قزار بن ثالث کے پاس آئی۔ قزار بن ثالث ایک پہاڑ کی اوٹ کے اندر چھپا ہوا تھا، اس کے پاس آئی، کہا کہ یہ دیکھو یہ بیٹی میں تجھے دے دوں گی اور تو اس پہ حملہ کر۔ اس کے بعد تلوار تھی تو وہاں سے ایک دم نکلا اور نکل کے جو ہے وہ آگے بڑھ کے اس نے جو ہے اس سے وار کیا اس اونٹنی پر۔ جیسے وار کیا تو اسی کونچے کاٹ دی، اس کی ٹانگیں کٹی۔ جیسے کٹی ہیں تو وہ تکلیف سے بلبلائی ہے تو اسے نیزہ اس کے سینے کے اندر جو ہے نیزہ مارا اور اس کو جو ہے شہید کر دیا۔ تو یہ جو ہے جس کو قرآن نے سب سے بڑا شقی قرار دیا کہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو، جو اونٹنی صالح کے نہیں ناقۃ اللہ کی اونٹنی تھی، اللہ کی اونٹنی تھی جو معجزاتی انداز سے پیدا ہوئی، اس کو اس نے قتل کر دیا۔ اب جب قتل کیا تو اس اونٹنی نے اپنے بچوں کو دیکھا، بچوں کو دیکھ کر زور سے چیخی، اس لیے چیخی کہ بچوں کو اطلاع کی کہ بھی یہاں قریب نہیں آنا، بھاگ جاؤ، یہاں سے بھاگ جاؤ۔ بچے نے جب یہ معاملہ دیکھا تو وہاں سے دوڑا، حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنے اہل ایمان کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ کے پاس آیا ہانپتا کانپتا گھبرایا ہوا، اور آگے اس نے 3 چیخیں ماری، 3 چیخیں ماری، اور ایک پتھر تھا اس پتھر کی طرف گیا، پتھر اسی طرح شق ہوا، کھلا، اس کے اندر داخل ہوا اور پتھر بند ہو گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قوم والوں نے بچے کو بھی قتل کر دیا، بچے کو بھی قتل کر دیا، وہ اور اونٹنی کا گوشت جو ہے وہ پکا کے جناب بھون کے جو کھانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب خبر ملی اور دیکھا کہ اس بچے اونٹنی کے بچے 3 چیخیں ماری ہیں، فرمایا کہ اب تمہارے پاس صرف 3 دن ہیں، یہ 3 چیخیں اصل میں تمہاری مہلت کے 3 دن کا اشارہ ہے، اب 3 دن تک تمہیں مہلت ہے، 3 دن کے بعد تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ اس پر انہوں نے مذاق اڑایا، بلکہ جیسے صالح علیہ السلام کے دشمن ہو گئے اور آپ کو قتل کرنے کے لیے آپ کے پیچھے پڑے۔ حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے اپنے مکان سے نکلے، اور وہ ایک مشرک تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ ایسی عداوت نہیں رکھتا تھا جیسی پوری قوم، وہ ایک مشرک ہی سردار تھا، تو اس کے گھر میں آپ نے پناہ لی، ادھر یہ حضرت صالح علیہ السلام کو تلاش کرتے پھرتے ہیں، جو آپ کے ماننے والے اہل ایمان بیچارے کمزور، ان کو پکڑ کے ایذائیں دیتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، اور اس سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ صالح کہاں ہے، بتاؤ صالح کہاں ہے، یہ باتیں کرتے ہیں۔ ادھر جو ہے ان سب لوگوں نے یہ سوچا کہ دیکھو عذاب تو اب آنا ہی ہے، مرنا تو ہے ہی، لیکن اس سے پہلے صالح علیہ السلام کو قتل کرو۔ تو ایک ایمان والا جو ہے حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آیا کہ حضرت ہمیں بہت تکلیفیں دے رہے ہیں، بہت ہمیں ایذائیں دے رہے ہیں، کہ آپ کا عطا پتہ پوچھتے ہیں، تو کیا ہم بتا دیں کہ آپ فلاں جگہ پہ ہیں؟ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا بالکل بتا دو، اور یہ بھی بتا دو کہ تم اس پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے، ہے وہ فلاں جگہ پہ ہے لیکن تم اس کو گرفتار پکڑ نہیں سکتے، کہ ظاہر ہے کہ پیغمبر کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون پہنچ سکتا ہے۔ خیر وہ حضرت صالح علیہ السلام کا جو بتایا کہ فلاں جگہ ہے، اس جگہ کی طرف گئے، تو جانے سے پہلے ہی جو ہے ان کے دل کے اندر یہ سوال شروع ہوگا کہ اچھا پہلے دن کیا ہوگا، دوسرے دن کیا ہوگا، کہ حضرت صالح نے کہا تھا پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے پہلے دن، اور دوسرے دن تمہارے چہرے جو ہے وہ سرخ ہو جائیں گے، تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور چوتھے دن تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو گویا کہ یہ جمعرات کو یہ شروع ہوگا عذاب، کہ جمعرات کو تمہارے چہرے جو ہے وہ زرد ہوں گے، اور جمعے کو تمہارے چہرے جو ہے وہ سرخ ہوں گے، اور ہفتے کو تمہارے چہرے جو ہے وہ سیاہ ہوں گے، اور اتوار کو ہلاک کر دیے جائیں گے۔ یہ آپ نے ان کو یہ پیشن گوئی دے دی۔ اب یہ جو ہے اب اسی پر گفتگو کرتے واپس لوٹ گئے، حضرت صالح علیہ السلام پر ان کو کوئی دسترس نہیں ہوئی۔
اب یہ انتظار کرنے لگے جیسے وہ دن آئے، تو جب وہ متعلقہ دن آیا تو ان کے چہرے جو ہے وہ زرد ہو گئے، ایسے زرد ہو گئے جیسے خلوف، ایک یعنی زعفرانی قسم کی ایک خوشبو ہوتی ہے، خلوف جیسے چہرے پہ مل دیا، بالکل زرد۔ اب سب ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اب تو ان کو یقین ہو گیا کہ اب بچنے والے نہیں، اب چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ اب دیکھو عقل ماری گئی ہے، اب بجائے توبہ طائب ہونے کے تو حضرت صالح کے اور دشمن ہو گئے، انہوں نے سوچا کہ حضرت صالح کو پہلی قتل کر دو، اور ان کے دشمنی کرنے لگے۔ خیر یہ شام تک اسی ادھیڑ بن میں ان کا دن گزر گیا، اور سوچا ایک دن تو گیا۔ دوسرا دن آیا، دوسرے دن ان کے چہرے جو ہے وہ سرخ ہو گئے، اور ایسے سرخ ہو گئے کہ جناب بالکل جیسے خون ملا ہوا ہے، ایسے سرخ ہو گئے۔ اور اس کے بعد تیسرا دن آیا تو چہرے سیاہ ہو گئے، سیاہ ایسے ہو گئے جیسے تار کو لوک نہیں مل دیتے، یہ سڑکوں کی لوک، کالی لوک، ایسا کالا رنگ، ایسے ہو گئے۔ اب انہوں نے سوچا کہ بس اب تو مہلت ختم ہو رہی ہے، اور اس کے بعد جو ہے جب چوتھا دن آیا، انہوں نے اپنے کفن وفن پہنے، کفن پہن کے جناب لیٹ گئے کہ اب تو موت آنی ہے، عذاب ہو آنا۔ اب اس کے انتظار میں کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی زمین کو دیکھتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ یار کب آئے گا اور کہاں سے آئے گا تھا، اب ہم تیاری میں کیونکہ مرنا ہے۔ لیکن دیکھو جب عقل اور مت ماری جائے تو دیکھو بجائے اس کے کہ یہ اپنی عذاب اور موت کا انتظار کریں، صالح کے سامنے جا کے ایمان قبول کریں، توبہ طائب ہوں۔ لیکن بات وہی ہے، تکبر جو ہے انسان کو جھکنے نہیں دیتا۔ جیسے ابو جہل جو ہے وہ اس کے سینے پہ بیٹھا جو ہے صحابی، اس کو قتل کرنا چاہتا ہے، تو ابو جہل ملعون نے کیا کہا تھا، جس کو حدیث نے کہا فرعون حاضر امہ، اس امت کا فرعون تھا وہ ابو جہل، کیا کہتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت بدر کے اندر دیکھ کے کہ میں رسول اللہ پر ایمان لاتا ہوں، واقعی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، کہا ہمارا 1000 کا مسلح لشکر، کہا 313 کے ٹوٹے پھوٹے سامانوں کو لے کر آنے والے ہیں، جن کے پاس تلواریں بھی پوری 8 تلواریں، 2 گھوڑے ہیں، سر پہ باندھنے کے لیے خود بھی نہیں بلکہ رسیاں باندھی ہوئی ہیں۔ تو یہ ان لوٹے پھوٹوں نے کس طرح ہمیں جو ہے وہ تہس نہس کر دیا، آسمان کے فرشتے اتر آئے تو ایمان لے آئے، سچائی کھل گئی۔ لیکن نہیں، تکبر، ایمان لانے کی بجائے کیا کہتا ہے کہ گردن ذرا نیچے سے کاٹنا، گردن ذرا نیچے سے کاٹنا، لمبی گردن دیکھ کے پتہ چلے کسی سردار کی گردن تھی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی نخوت اور تکبر سے محفوظ رکھے کہ بجائے اس وقت ماننے کے کیا کہتا ہے گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ لمبی گردن لگے، لمبی گردن سردار کی۔ تو گویا کہ وہاں قوم کی حالت بھی یہ تھی، اس کبر اور تکبر اور جہالت میں ایسے مبتلا ہیں اور انتظار کر رہے ہیں عذاب۔ یہاں تک کہ جو ہے زلزلہ، زوردار زلزلہ آیا، زمین زلزلہ کے ساتھ جو ہے زوردار چیخ حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے ماری کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ تو اس طریقے سے یہ قوم جو ہے وہ ہلاک کی گئی، اور وہ ہجر کا وہ مقام تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ اس مقام سے گزرنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ جلدی تیزی سے یہاں سے گزر جاؤ، کہیں تم اللہ کے عذاب کی پکڑ میں نہ آ جاؤ، کیونکہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیظ و غضب اترا، عذاب اترا تھا۔ اور اگر اس ہجر کے مقام سے کسی نے پانی بھر کے آٹا گوندا تو آٹا پھینک دو، کھانا بنایا کھانا پھینک دو، تو گویا کہ آپ نے یہ ساری چیزیں منع کر دیں۔ تو صحابہ کرام نے تو فرمایا کہ ہم تو آٹے گوند چکے ہیں، کہ گوند چکے گوندا آٹا پھینک دو، کیونکہ یہ مقام عذاب ہے، اور یہ عذاب کے مقام کا پانی تم لو تو یہ اس عذاب کے اثر سے خالی نہیں ہوگا، اور وہ تمہارے کھانے پینے میں تمہارے ساتھ جائے گا۔ ہم نے منع فرما دیا، فرمایا تیزی سے نکلو یہاں سے، جلدی سے گزرو، یہ کھیل تماشے کی جگہ نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طریقے سے جو ہے وہ ہجر کا مقام، اور وہاں پہ یہ ساری جو ہے قوم سمود کو ہلاک اور تباہ کیا گیا۔ تو اس کو قرآن کریم جو ذکر کر رہا ہے کہ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ تحقیق ہجر والوں نے پیغمبروں کو جھوٹا قرار دیا، انہوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی۔ سوال ہوا کہ پیغمبروں کی کہاں تکذیب کی، ایک پیغمبر کی ہے، یہ تو حضرت صالح کی قوم ہے، حضرت صالح کی نبوت کا انکار کیا، باقی اور رسولوں کا تو کسی کا نہیں کیا۔ تو جواب یہ ہے کہ اصل میں ایک رسول کا انکار تمام رسولوں کا انکار ہوتا ہے، کیونکہ ایک رسول جو سارے رسولوں پر ایمان لانے کی بات کرتا ہے، اس پر ایمان لانا سارے رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہاں رسولوں کی تکذیب،
کیونکہ ان سے پہلے جتنے بھی رسول آئے وہ سارے کے سارے اس تہذیب کا حصہ بنیں گے، اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے سب کا انکار کرنے والے مکذب ہیں کہ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور ہجر والوں نے بلا شبہ پیغمبروں کو جھوٹا قرار دیا، وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی، یعنی اس قوم کو، ہجر والوں کو، قوم سمود کو اپنی نشانیاں دیں، لیکن فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، لیکن وہ نشانیوں سے کترا گئے، اعراض کرنے لگے، نہیں ہمیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم نہیں ان کو جانتے۔ یعنی نشانی، بڑی نشانی تو ناقۃ اللہ کی تھی، اس نشانی کو دیکھ کر تم جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آؤ اور سارے صراط اسلام کی صداقت کو مان لو، بجائے اس کے کہ فرمایا کہ نشانی سے انہیں اعراض کیا۔ اور رہنے سہنے کی حالت کیا تھی؟ کچے کوٹھے، فرمایا کانوا ینحتون من الجبال بیوتا آمنین، اور وہ لوگ پہاڑ تراش تراش کر ان میں گھر بناتے تھے کہ تاکہ امن میں رہیں۔ پہاڑ تراش تراش کر جو ہے کانوا ینحتون، اور تھے وہ تراشتے من الجبال پہاڑوں کو تراش کے کیا بناتے تھے؟ بیوتن، گھر بناتے تھے، آمنین، امن سے رہنے کے لیے، تاکہ امن سے رہیں، کیونکہ وہ پہلے مکان گر جاتے تھے اور یہ مضبوط تکڑے مکان ہوں گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ السَّيِّئَةُ مُصْبِحِينَ، اور ظاہر یہ ایک عرصہ رہے، اور پھر وہ سارا قصہ جو ہے وہ جو میں نے بتایا یہ پیش آیا، پھر فَأَخَذَتْهُمُ السَّيِّئَةُ مُصْبِحِينَ، پھر ان کو بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جو آیا ایک سخت آواز نے صبح کے وقت میں پکڑ لیا، سویرے کا ٹائم تھا، اس وقت جو ہے عذاب نے ان کو پکڑ لیا۔ فَأَخَذَتْهُمْ، پس پکڑ لیا ان کو، الصَّيْحَةُ، ایک چیخ نے، ایک ایسی چیخ تھی کہ ان کے کلیجے پھٹ کے برداشت نہیں کر سکے، مصبحین، صبح کے وقت میں، صبح شروع ہوتے ہی ان کے اوپر یہ عذاب آ گیا۔ فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، اب دنیا کے ہنر بہت جانتے تھے، لیکن فرمایا کہ دنیا کے ان کے ہنر کسی کام نہ آئے۔ آج بھی دنیا میں لوگ بڑی بڑی تڑے لگاتے ہیں، لیکن یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو پھر کوئی ہنر جو ہے وہ سامنے ٹھہرتا نہیں۔ فما اغنا عنہم، سو کچھ کام نہ آئے ان کے، ماں وہ کام کانوا یکسبون، جو کیا کرتے تھے، کہ جو ان کے اندر ہنر تھے، جو یہ تراش تراش کے کیسے تکڑے گھر بناتے تھے کہ ان کو توقع نہیں تھی کہ یہ گر جائیں گے، کچے کوٹھے تو گر جاتے تھے، ان کے تو توقع نہیں گریں گے اتنے مضبوط مکان ہمارے۔ یہ فرمایا کہ ان کے کچھ کام نہیں آئے، وہ سارے کے سارے انہی مکانوں کے اور پتھروں کے نیچے دب کے ہلاک ہوئے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، فرمایا کہ اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، الا بالحق، مگر کسی مصلحت کے تحت۔ یہ کوئی مصلحت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس کے تحت ہم نے یہ سب پیدا کیا، ساتوں آسمان ساتوں زمینیں پہ ان کے درمیان میں جو یہ سارا خلا، یہ جو کچھ پیدا کیا، فرمایا کسی مصلحت کے تحت، الا بالحق، ایک مصلحت کے تحت پیدا کیا، یہ اٹکل پچو کے ساتھ پیدا نہیں کر دیا، اس کے پیچھے بڑے مسالے ہیں۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور بے شک جو ہے قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، یعنی گویا کہ اتنے زوردار الفاظ سے کہا ہے کہ ان ساتھ ان جو ہے وہ گئے وہ تاکید کے، لآتیہ لام تاکید کے لیے، تو یقیناً قیامت آنے والی ہے۔ لیکن یہ ظالم ایسے ہیں، ان کی نگاہ اس پر نہیں تھی کہ قیامت کے اندر پوچھ ہوگی، اور پیغمبر وقت کا انہوں نے انکار کیا۔ فصف صفل جمیل، سو آپ خوبی کے ساتھ درگزر کریں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ جو مشرکین مکہ بھی آپ کو اس طرح ستاتے ہیں، آپ جو ان کو درگزر کریں، کیونکہ قیامت آنے والی ہے، ان کی کیے کا حساب کتاب وہاں ہم کر لیں گے۔ آپ اپنی دعوت حق دیتے رہیں، پیغام حق آگے پہنچاتے رہیں، جو نصیب والے قبول کریں گے، اور جو نہیں تو فرمایا کہ اگر دنیا میں ان کی پکڑ نہیں ہو رہی تو کوئی بات نہیں، قیامت میں انشاءاللہ ان کی پکڑ ہوگی۔ اس لیے فصف صفل جمیل، سو آپ جو خوبی کے ساتھ درگزر کریں۔ ان ربک هو الخلاق، اور بے شک جو تیرا رب بہت بڑا خالق، خلاق بہت بڑا خالق ہے، تو بے شک تیرا رب بہت بڑا خالق، العلیم، اور خوب جاننے والا ہے۔ وہ تخلیق اپنی جب کرتا جانتا بھی کہ میں بنا کے آ رہا ہوں، یہ نہیں کہ بنانے والا بنا رہا، اس کو پتہ ہے میں کیا بنا رہا ہوں، بھائی کیا چیز بن جائے گی، نہیں، وہ خلاق، اس کو پتہ ہے میں کیا بنا رہا ہوں، اس کا ابتدا کیا ہے، انجام کیا ہے، درمیان میں احوال کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مخلوق کی ایک ایک چیز کی خبر ہے۔ اس لیے فرمایا ان ربک هو الخلاق العلیم، اور بے شک جو آپ کا رب جو ہے بہت بڑا خالق ہے اور جاننے والا ہے، اپنی تخلیق کے فن کو جانتا بھی ہے کہ کس طریقے سے پیش پرزے مخلوق کے بنانے ہیں اور اس کے پیچھے کیا مسالے ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے یہ آیت نمبر جو ہے وہ ہے کہ 86 تک یہ گفتگو ہماری ہو گئی ہے۔ اس کے بعد جو آیت نمبر جو ہے وہ 87
87 سے انشاءاللہ آئندہ گفتگو کریں گے، جس کے اندر سورہ فاتحہ کے حوالے سے گفتگو ہے، خود قرآن کی عظمت کے حوالے سے گفتگو ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نافرمان قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کھلی مہلت دیتے ہیں، ان کے فرمائشی معجزے بھی ان کو دے دیتے ہیں، لیکن جب وہ مانتے نہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جب وہ ہمیں اللہ سے ڈرنے والا، خشیت اور خوف جو اختیار کرنے والا بنائے، تاکہ ہم اس خشیت و خوف کے ساتھ جو خدا کے سامنے پیش ہوں تو آخرت کے اندر بے خوفی سے ہمیں اللہ جنتوں میں داخل فرما دیں۔ آمین یا رب العالمین۔